बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि जंग कितने जोरों पर थी, पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन किरदार अदा किया गया। दोनों अफ्रीकन को एक टेबल पर बैठा दिया गया, याददाश्त पर दस्तखत हो गए, मुआहदे की तरफ मामला चल रहे थे कि सदर ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया। कहा गया कि इन्होंने हमारे इत्तेहादियों के जहाज़ों को रोका, उन पर फायरिंग की, उनको नुकसान पहुंचाया गया। तो अमेरिका ने एक ज़बरदस्त हमला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, बल्कि ये 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमले पे हमला किया गया। और ईरान की तरफ से भी जो कुछ मुमकिन हो सकता था उसने भी जवाब देने की कोशिश की। हमें यहाँ पे तजिया ये करना है कि अगर ये मामला चलता ही रहता है, एक अरसे तक नहीं रुकता, तो फिर क्या हो सकता है। कई हालात ऐसे ना हो जाएं कि लोग सुबह जागे और पता चले कि ये मुल्क कोलैप्स कर चुका है। तो नाजरीन, आपके सामने सरद सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई कोलैप्स वाला मामला होता है, किसी के बिल्कुल ही बेच जाने का मामला सामने आता है, कोई मुल्क ऐसे होता है कि बेच गया, खत्म हो गया, या फिर उसने सरेंडर कर दिया, तो आपके ख्याल में वो मुल्क कौन सा हो सकता है? इस पर हम भी आपके सामने अपनी राय रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी कर लें कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह ताला की लाठी अगर उसके सर पर पड़ जाती है तो उसकी सारी की सारी ताकत बिखर के रह जाती है। ये तो हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही कुछ होता है जो वहाँ पे मंजूर होता है। कमजोर को भी अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत अनायत कर देता है और किसी भी ताकतवर को एक कमजोर के हाथों ज़िल्ल रुस्वा कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े शवाह दुनिया में मौजूद हैं। जैसा कि अफगानिस्तान, इसको छोटा सा मुल्क करार दिया जाता है। पहले तो उसने यहाँ से रूस को भगाया और रूस के टुकड़े हो गया, और फिर अमेरिका को भी यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा। ये अलग बात है कि आज के वो लोग जिन्होंने अमेरिका को, रूस को शिकस्त दी थी, आजकल पाकिस्तान को वो आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि उनको जो भी आज इक़्तिदार मिला है पाकिस्तान के तवस्सुत और पाकिस्तान के बायस ही मिला है। बहरहाल ये एक अलग इशू है। बात हम ये कर रहे थे कि अमूमी सूरत हाल में कौन सा मुल्क कोलैप्स कर सकता है। नजर तो यही आता है कि जिस तरह से अमेरिका ताकतवर है, दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उसका मुकाबला ईरान के साथ है। ईरान सरदस्तों अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका यहाँ से हजारों मील दूर के फासले पर है, ईरान वहां तक बराह रास्त नहीं पहुंच सकता। कल हो सकता है कि रूस की तरफ से, शुमाली कोरिया की तरफ से, या फिर चीन की तरफ से, या फिर ऐसी कोई कुव्वत जिसका अभी तक किसी को इल्म नहीं है, वो ईरान के शाना बिशाना खड़ा हो जाता है और ऐसी टेक्नोलॉजी इनको दे देता है कि अमेरिका तक मार कर सके। तो ईरान अमेरिका को तबाह बर्बाद करके इसी तरह से रख सकता है जिस तरह से ईरान को अमेरिका ने बर्बाद करके रखा हुआ है। लेकिन ये कभी तक तो नजर आने वाला ख्वाब है, ख्याल है। हकीकत में ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। कल ऐसा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मौजूदा हालात में अगर हम तजिया करें तो ईरान के कोलैप्स होने के इम्कान किसी हद तक भी आप कहें। लिहाजा ईरान को फिर कोशिश करनी चाहिए कि मामला किसी ऐसी तरफ चला जाए कि मुकम्मल तबाही और बर्बादी से बचा जा सके, कोलैप्स ना होना पड़े। ईरान को सरदस्तों यही नजर आता है कि हम अमेरिका का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जरा देखिए कि अमेरिका ने ईरान को क्या क्या नुकसान पहुंचा के नहीं रख दिया। जिस तरह से ट्रंप की तरफ से बार बार कहा गया कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कोई भी तक कोलैप्स जरूर हो सकती है। कोलैप्स होने का ये मतलब नहीं है कि सफाई हस्ती से मिट जाए। जिस तरह से रूस भी कोलैप्स कर गया था, जिस तरह से उस्मानिया सल्तनत भी कोलैप्स कर गई थी, लेकिन ऐसे मुमालिक रुए जमीन पर मौजूद जरूर रहे हैं। ईरान के साथ भी ऐसा होता है, कोलैप्स हो जाता है तो भी ईरान अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, लेकिन कितना नातवा हो जाएगा, कितना कमजोर हो जाएगा, कितना नहीफ और नजार हो जाएगा, उसका अंदाजा किया जा सकता है। ये ना सिर्फ ईरान को सोचने की बात है, उसको अदराक करने की बात है, बल्कि सालसों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, चीन है, रूस है, उनको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़ा सा सामने आए, मजीद थोड़ी सी पेशरफ्त भी कर लें। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये तहरीक लब्बैक के हवाले से खबर है। जिस तरह से हमारे इदारे किसी को कमजोर देखते हैं और ऐसे को भी जिसको थोड़ा सा पहले ताकतवर देखते थे, और जब उनके हत्थे चढ़ जाता है तो फिर अदारे उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, उसको तह तह करके रख देते हैं। तहरीक इंसाफ का आपके सामने है कि इमरान खान कितनी ताकत में थे और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में तैयारी की, जेल में होते हुए भी तहरीक इंसाफ ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली थी, और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने उसको देखा। इमरान खान बड़ी ताकत में हुआ करते थे, लेकिन जब ये देखा गया कि इमरान खान थोड़ा सा कमजोर हुए तो फिर ऐसा उनके साथ कर दिया गया कि इमरान खान को मजीद
کمزور، حتیٰ کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کی پارٹی کو جس طرح سے بکھیر کے رکھ دیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ انتخابات تحریک انصاف کی طرف سے جیتے گئے لیکن ان کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آج بھی کشمیر میں کھڑے ہو کے کہا گیا ہے کہ جو 2024 کے انتخابات تھے وہ متنازع انتخابات تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح سے پاکستان میں انتخابات ہوئے اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی انتخاب ہو سکتے ہیں، انتخابات ہو سکتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے اس رجیم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، نظر یہی آتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے، رجیم جو ہے مولانا فضل الرحمان سے خوف زدہ ہو کے رہ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان جس طرح سے اداروں کے خلاف، خصوصی طور پہ فوج کے خلاف بولے ہیں اور بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان سے جمہوریت کے حوالے سے سوال کیا گیا، انتخابات کے حوالے سے سوال کیا گیا، تو مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے جمہوریت کے خلاف بات کی، جمہوریت کے بارے میں بات کی، جس طرح سے انتخابات میں دھاندلی کی گئی، مولانا فضل الرحمان نے اس پر بھی کھل کر بات کی۔ لیکن جب صحافی کی طرف سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ کو بھی تو تحریک انصاف کی نشستیں ملی ہیں، خصوصی نشستیں آپ کو بھی 10-12 مل گئی ہیں، تو کیا آپ ان کو واپس کر دیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اور ان کے ساتھ جو چمچے کڑچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حامی تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی طرف سے کہا گیا یہ کیا سوال ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے، سوال کرنا تو کوئی سوال کرو۔ اس بندے کی طرف سے بہترین سوال کیا گیا تھا۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے انتخابات کی، بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا۔ تو عمران خان طاقتور تھے، وہ جب کمزور ہوئے تو ادارے کس طرح سے ان کے اوپر چڑھتے چلے گئے، ان کی پارٹی کو ایک طرح سے بین کر دیا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا، پارٹی کا نام بھی استعمال نہیں ہو سکتا تھا، اور جو نشانات دیے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو آج ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ ٹی ایل پی وہ جماعت ہے، آج کے حکمران جب وہ طاقت میں تھی تو ان کے سامنے جھکا کرتے تھے، اس دور کے حکمران بھی اور آج کے حکمران بھی، لیکن اب جب کہ وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے، اس کے لیڈروں کا نہیں پتا کہ کہاں پہ انصر رضوی کہاں، اور ان کا بڑا بھائی جو اس تحریک کا سربراہ ہے سعد رضوی وہ کہاں پہ، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کمزور ہو گئے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا، فیصلہ دے دیا گیا کہ ان کو انتخابی نشان جاری نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے جو انتخابات ہوئے وہ بھی قانونی نہیں ہیں، ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے وہی ہو رہا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تھا، ٹی ایل پی کو بھی تحریک انصاف والے راستے پر ہی ڈال دیا گیا، لیکن دونوں کے مابین کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں۔ حالانکہ عمران خان کی طرف سے اس موقع پر جب مرید کے میں ان کے لوگوں پر حملہ کیا گیا تھا، شب خون مارا گیا تھا، تو عمران خان ان کے حمایت میں بولے تھے، ان کی طرف سے ان کی حمایت میں بڑا زبردست بیان دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف پوری کی پوری ان دنوں کچھ متحد تھی تو ان کے حق میں بولی تھی۔ آج کل تحریک انصاف خود ہی بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہا کہ آج کی رجیم مولانا فضل الرحمان سے خام کھا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان سے خوف زدہ ہے، لیکن جن کے شہداء کی بات کی گئی ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو وہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک مولانا صاحب ان سے معافی یا شہداء کے خاندانوں سے معافی مانگ نہیں لیتے۔ لیکن آج کی رجیم مسلم لیگ نون کی حکومت مولانا فضل الرحمان سے اتنی زیادہ خوف زدہ ہے کہ کیپٹن صفدر کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی مولانا تھا، یہ بھی مولانا ہے، تو انہوں نے جو کچھ کہا غلط نہیں کہا۔ اور مسلم لیگ نون کے کئی لیڈروں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ہر صورت میں منایا جائے، یہ ان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناءاللہ بھی اگر بات کرتے ہیں وہ بھی بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ خواجہ سے بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑی آہستگی سے بڑے دھیمے انداز میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، گویا یہ رجیم مولانا فضل الرحمان سے خوف کھا رہی ہے، جبکہ جن کے بارے میں، جن کے شہداء کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بات کی گئی ہے، وہ اس معاملے کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسی ایک معاملے پر اس رجیم کا جانا کہیں ٹھہر نہ جائے۔ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے اسی طرح سے کھڑے رہے، ان کی پشت پناہی کرتے رہے، باقی تحریک انصاف جس طرح سے عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، آج عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کا دن تھا لیکن ان کی ملاقات نہیں، ابھی تک جو اطلاعات ہیں شام تک ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور خطرہ اور خدشہ یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ آج بھی ان کی بہنوں کی شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ باقی تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کو پوری چابی دے دی گئی ہے، اور اس چابی کے تحت وہ کس طرح سے چل رہے ہیں آپ کے سامنے وہ بیان رکھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن آخر پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ان کو چابی دی گئی اور چابی کے کھلونے کی طرح وہ کس طرح سے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بچانے اور قبضہ گروپ سے آزادی کے لیے پی ٹی آئی کے بانی و نظریاتی کارکنوں نے تجدید عہد رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کو 1
جمہوری اور شفاف ادارہ بنانا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس سلسلے میں پہلا مشاورتی اجلاس بانی کی صدارت میں پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے سابق صدر کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اب آپ کے سامنے میں یہیں پہ معاملہ کھول دیتا ہوں، یہ کون سی تحریک انصاف ہے جس کے بانی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے رہائش گاہ کس کی ہے، وہ بھی سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اکبر ایس احمد صاحب ہیں جو اس پارٹی کے ماموں جان بن کے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو یکجا کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے خبر مزید رکھ دیتے ہیں کہ کس کے گھر پر اجلاس ہوا۔ اس سلسلے میں پہلا مشاورتی اجلاس بانی رہنما اکبر ایس بابر کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے سابق صدر رانا سہیل احمد کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اجلاس میں نورین فاروق خان، بلال اظہر رانا، فیصل پیرزادہ، آصف شیخ، سہیل امین، روہیل، امجد علی خان، حسیب اور دیگر ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں پارٹی کے بانی اکبر ایس بابر نے 2011 سے آج تک کے پارٹی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے بنیادی آئین اور منشور سے انحراف کرتے ہوئے مکمل طور پر ہائی جیک ہو کے رہ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ان تمام ورکروں کی امانت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پارٹی کے اصل وارث خود شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کی ذمہ داریاں سنبھال لیں تاکہ پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت بحال ہو سکے۔ پارٹی کو تباہ کرنے میں خود عمران خان کا بھرپور کردار ہے۔ 4 سال کی بیڈ گورننس، پارٹی میں ون مین شو، حکمران صوبوں میں کرپشن، طاقت کا ناجائز استعمال، حد سے زیادہ فوج پر انحصار، تحریک عدم اعتماد سے فرار، پنجاب اور کے پی کے حکومت سے نکلنا، حقیقی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانا، نئے آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے تحریک چلانا اور 9 مئی جیسے واقعات پی ٹی آئی کو لے ڈوبے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ انتخابات کروا دیے جائیں اور خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم ہی اصل پارٹی ہیں، عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف اصل میں نہیں ہے۔ تو چلتے چلتے 2 مزید خبریں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو جنتر منتر چوک نئی دہلی میں ہے، وہاں پہ جس طرح سے کلین ٹیسٹ کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ مودی حکومت کی طرف سے جو ان پر شب خون مارا گیا، جس طرح سے ان پر حملہ کیا گیا، جس طرح سے پولیس استعمال کی گئی، غزہ کی یاد آ گئی۔ غزہ میں بھی یہی کوئی اسرائیلی کر ہے اور یہاں پہ مودی کی طرف سے کیا گیا، اور انہوں نے کاکروچ پارٹی کے زیر اہتمام یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں، ان کی طرف سے مودی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔